जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। आज ना कोई ब्रेकिंग न्यूज़ देनी है, ना कोई ऐसी तहलका आमेज़ ख़बर मेरे पास है। 2021 गुज़र गया, 2022 आ गया। आज दिल ये चाह रहा है कि हम हुकूमत की गुज़िश्ता कारकर्दगी का जायज़ा लें, 3 साल में इन्होंने क्या किया है, और इस बात पर भी गौर करें कि किस तरह इस्टेब्लिशमेंट, इमरान खान, मीडिया, अदालतों और एक इंस्टॉल्ड किस्म की असम्बली और सेनेट ने 3 साल की कलील मुद्दत में इस मुल्क को तबाह कर दिया। कुछ बातें रिपीट होंगी इसमें, लेकिन बाज़ औक़ात कुछ बातें रिपीट करना ज़रूरी होता है। आपको याद ही होगा, ये मुल्क अच्छा खासा था, न इतनी गुर्बत थी यहाँ पर, न बैनुल अक़वामी तौर पर इतनी हज़ीमत थी, ना हम IMF के चुंगल में फंसे थे, ना कोई हमें बेकारी होने का, फ़कीर होने का ताना दिया करता था। बड़ा मुख्तलिफ मुल्क था, और ये भी 3-4 साल पहले की बात है। 5.8 ग्रोथ रेट था। दुनिया के माहिरीन कह रहे थे कि जल्द ही पाकिस्तान का शुमार दुनिया की बेहतरीन 20 इकोनॉमीज़ में होगा। CPEC जैसा गेम चेंजर मंसूबा पाकिस्तान में आ गया था। उस ज़माने की ख़बरें, अखबारात आप देखें तो उसमें ये था कि आज फ़लाँ मंसूबे का इफ्तिताह हो रहा है, आज फ़लाँ पावर पॉइंट का इनागुरेशन है, आज फ़लाँ जगह मेट्रो बनने का वादा कर लिया गया है, आज फ़लाँ जगह मोटरवे का इफ्तिताह हो रहा है। बड़ी अच्छी ग्रोथ रेट थी और सब कुछ ठीक जा रहा था। लेकिन कुछ कुव्वतें इस मुल्क में ऐसी हैं जिन्हें सब कुछ ठीक जाना पसंद नहीं है। उन्होंने एक नया तजुर्बा किया, तजुर्बा भी गलत लफ्ज़ है। उन्होंने एक साजिश की, और साजिश, मैं अब बारहा ये बात कह चुका हूँ और बरमला कहता हूँ कि ये साजिश सिर्फ नवाज शरीफ के ख़िलाफ़, जमहूरियत के ख़िलाफ़ नहीं थी, और ये साजिश दरअसल पाकिस्तान के ख़िलाफ़ थी। और मेरे आज के इस वीलॉग का मकसद ही यही है कि मैं उस साजिश के ताने बाने एक दफ़ा दोबारा दोहराऊँ, ताकि आपकी याददाश्त भी ताज़ा हो जाए और आप इस नतीजे पर पहुँच जाएं कि इस मुल्क के साथ क्या हुआ है। 2013 के बाद से बड़ी प्लानिंग से ये साजिश हुई है, ये अचानक थोड़ी हो गई है। इसके पे बड़ी अर्करेज़ी की होगी लोगों ने। एक हुकूमत को जिसके करोड़ों चाहने वाले हों, उसको टॉपल करना इतना सहल तो नहीं ना होता उनके पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उन्होंने हर एंगल से प्लानिंग की, और प्लानिंग में कौन कौन शामिल था? एक ज़रख़रीद मीडिया, एक बेज़मीर अदलिया, एक इमरान खान जैसा मखबूतुल हवास शख्स, इस्टेब्लिशमेंट की क़ुव्वत। और जब ये सब कुछ इंस्टॉल हो गया तो फिर ज़रख़रीद से इंस्टॉल करता MNAs, MPAs और सेनेटर। ये सारा नेक्सस था, ये साजिश के ताने बाने। हम मीडिया में काम करते थे उस ज़माने में, एक ज़माने में हमारे पास नौकरियां हुआ करती थी, तो सारे चैनलों पर अजीब अजीब से एंकर लगाना शुरू कर दिए गए, जो बहुत लायक लोग नहीं थे, बहुत समझदार लोग नहीं थे, बहुत तालीम याफ्ता लोग नहीं थे, लेकिन एक ख़ास नुक्ते नज़र के लोग थे। उन्हें अगर कोई कुछ भी कहता तो वो कुछ भी करने को तैयार हो सकते थे। और ये कार्रवाई हर चैनल के साथ हुई, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े चैनल पर एक ख़ास किस्म के लोग जो मुती और फर्मा बरदार किस्म के लोग थे, उनको इंस्टॉल कर दिया गया। तनख्वाहें उनकी अगर किसी की 2 लाख है तो उसकी 20 लाख कर दी गई। जाहिर है किसी को इतना बड़ा रेज़ मिले, उसे क्या तकलीफ़ है किसी बात से ऑब्जेक्ट करने की। ये हो गया। उसके बाद अदलिया में साकिब निसार साहब तशरीफ़ ले आए। जावेद हाशमी साहब ने 2014 के धरने में बता दिया था कि ये बता दिया गया है खान साहब ने कि अब अदलिया के ज़रिए हम हुकूमत को टॉपल करेंगे। जो जज आ रहे हैं वो हमारे अपने जज आ रहे हैं। अब उस साजिश के ताने बाने कितनी दफ़ा खुल चुके हैं, लेकिन मीडिया
اس بات کو واضح ہونے نہیں دیتا کہ ہوا کیا تھا۔ جاوید ہاشمی نے کیا کہا تھا؟ ثاقب نثار صاحب کیا کرتے پھر رہے تھے؟ سلطان رائی کی طرح چھاپے مارتے پھر رہے تھے۔ یہ چیف جسٹس کا کام ہے یار، خدا کا خوف کریں۔ دنیا میں جو چیف جسٹس ہوتے ہیں وہ موبائل نہیں رکھ سکتے، وہ سینما فلم دیکھنے نہیں جا سکتے کہ کسی چیز سے وہ انفلوئنس نہ ہو۔ یہاں ثاقب نثار اسپتالوں کے چکر لگا رہا تھا، پی کے آلائے تباہ کروا دیا۔ خیر، یہ ثاقب نثار کی بات تو الگ ہے۔ میڈیا جب اب آپ نے دیکھا کہ عدالتوں میں جو اس زمانے میں ہوا اس کے بارے میں کتنی گواہیاں آئیں۔ جاوید ہاشمی نے بات کی، شوکت عزیز صدیقی نے بات کی، جج ارشد ملک نے بات کی، اللہ انہیں جنت نصیب کرے۔ جج بشیر کے عدالت میں فیصلے پہنچانے والے آپ کے سامنے ہیں۔ ثاقب نثار کی آڈیو آ گئی، رانا شمیم کا ایفیڈیوٹ آ گیا، اور ابھی بھی لوگوں کو اصل خبر نہیں بتانے دی جا رہی کہ یہ ساری سازش کس طرح کی گئی تھی۔ اب اس کے بعد آ گیا جی عمران خان کا رول۔ عمران خان کو پولیٹیکل سمجھ تو ہے نہیں، انہیں یہ پتہ ہے کہ کچھ تلوے چاٹ کے ہی وہ پہنچ سکتے ہیں حکومت میں۔ پہلے وہ ظہیر الاسلام کے پیچھے لگ گئے 2014 میں، وہ اپنے چکر میں تھے کہ میں چیف بن جاؤں گا، وہ سازش ناکام ہو گئی۔ لیکن یہ باز تھوڑی آتے ہیں، پکا پلان کیا ہوا تھا، اتنی انویسٹمنٹ کی ہوئی تھی میڈیا پہ، عدالتوں پہ، تو پھر اس کے بعد دوبارہ وہ کنٹینر پہ خان صاحب چڑھ گئے۔ وہ یاد ہے کہ یار مطلب دیکھیں نا کتنی باتیں ہم نے ایکسیپٹ کر لی ہیں۔ میں اسلام آباد میں رہتا ہوں، میں نے دیکھا ہے کہ کنٹینر پہ زیادہ لوگ ہوتے تھے، نیچے لوگ نہیں ہوتے تھے، اور عمران خان کا کلوز اپ لے کے سارے چینل لائیو دے رہے ہوتے تھے جیسے کروڑوں لوگوں سے خطاب کر رہے ہیں۔ تو یہ سازش تھی، اور عمران خان کو جو کہا، جو اس نے کرپشن کے نعرے لگانا شروع کیے جس کے پیچھے کچھ بھی نہیں تھا، پاکستانیوں کو آج تک یہ پتہ ہی نہیں ہے۔ پاناما کیس میں نواز شریف کو سزا نہیں دی گئی، کوئی کرپشن کا کیس ثابت ہی نہیں ہوا، ایک اقامے کی بیس پر نکال دیا گیا۔ لیکن 5 سال اینکر، تجزیہ کار کاغذ ہلا ہلا کے دکھاتے رہے، یہ ثبوت ہے۔ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھ گئی کہ یہ کرپٹ لوگ ہیں۔ اتنی انویسٹمنٹ ہوئی، اربوں روپے کی انویسٹمنٹ ہوئی ہے، یہ بات لوگوں کو سمجھانے کے لیے۔ پھر 2018 کے الیکشن ہوئے، اور یہ سازش کے اصل معراج کا موقع تھا۔ آر ٹی ایس سسٹم بیٹھ گیا، نئے گروپس بنا دیے گئے، تباہی پھیر دی گئی، لوگوں کو ووٹ نہیں ڈالنے دیا گیا، ڈالے لوگوں کو لے کے چلے گئے، دھمکیاں دی گئیں، 3 جگہ سے رزلٹ نہیں آیا، 3 دن تک لوگوں کے رزلٹ نہیں آئے، اور الیکشن ہو گیا۔ اور الیکشن میں وہی لوگ سامنے آئے جن کی پلاننگ کی ہوئی تھی۔ زر خرید سے لوگ تھے، جس طرح عدالتوں اور میڈیا میں ہوا، اب اسمبلی میں بھی ان لوگوں کو پہنچا دیا گیا۔ جب یہ سب کچھ انسٹال ہو گیا تو پھر اسٹیبلشمنٹ نے ذرا کھل کر کھیلنا شروع کر دیا۔ وہ جو پہلے کہتے تھے کہ 5.8 گروتھ ریٹ ہے تو اکانومی اگر بری نہیں تو اچھی بھی نہیں ہے، وہ سارے چپ ہو گئے۔ عجیب و غریب طرح کے میسیجز آنے لگ گئے۔ ٹویٹ ہم نے دیکھا کہ اگر ہم نے ووٹ کی طاقت سے دشمن کو ہرایا، انڈیا یا اسرائیل کو نہیں ہرایا، پاکستانیوں کی، محب وطن پاکستانیوں کی ایک سیاسی جماعت کو سازش کر کے آپ نے ہرایا۔ پھر وہ عز و منتشا و تذل و منتشا، یہ والے ٹویٹ آنے لگ گئے۔ پھر میڈیا کو بھی انہوں نے کہا کہ نہیں، اگر کوئی 2-4 لوگ رہ گئے ہیں تو انہیں بھی ذرا خبر لی جائے۔ انہیں کہا گیا کہ بھئی آپ نے 6 مہینے تک مثبت رپورٹنگ کرنی ہے۔ وہ جو بندے لگائے ہوئے تھے وہ اتنے فرما بردار تھے، اس دن کے بعد ان کے 6 مہینے ختم ہی نہیں ہوئے، وہ آج تک مثبت رپورٹنگ پر چل رہے ہیں۔ ہم نے سوچا ہی نہیں تھا امتیاز عالم، ضیاء الدین، نصرت جاوید، طلعت حسین، مطیع اللہ جان، ان کے بغیر پاکستان کا میڈیا ہو سکتا ہے؟ ان سب کو نکال کے باہر کیا گیا، اور پاکستان کے میڈیا میں ینگ بچے آ گئے جو بولتے اچھے تھے، جنہیں نیا ایکسپوجر ملا تھا، انہوں نے جناب میڈیا سنبھال لیا۔ اور اس طرح میڈیا تھوڑی چلتا ہے، لیکن پاکستان میں چل رہا ہے۔ اب یہ سارے اینگل میڈیا بھی کور کر لیا، عدالتیں بھی کور کر لی، اب آ گئے اسمبلی میں۔ اسمبلی میں ظاہر ہے
2 نمبری سے لوگوں کو جتوایا ہوا ہے. جو کونسلر بننے کے اہل نہیں تھے ان کو منسٹر بنوا دیا. جن کو اپنے علاقے سے 5,000 ووٹ نہیں پڑتا ان کے ووٹ 1,00,000 دکھایا گیا. اور پھر یہ اسمبلیوں میں آ گئے, سینٹ میں آ گئے, اور ان کو کوئی روک نہیں سکتا تھا کیونکہ بندوق کی قوت ان کے ساتھ تھی. پھر اب قانون سازی کے معاملے آ گئے. آپ نے دیکھا ہوگا جو قانون چاہتے ہیں بنوا لیتے ہیں, جو بات کہتے ہیں وہ قانون سازی ہو جاتی ہے, آرڈیننس آ جاتا ہے. کسی پہ ذرا سا ری ایکشن ہو تو لوگوں کو فون آنے شروع ہو جاتے ہیں, دھمکیاں آنے. اسپیکر قومی اسمبلی ایسے کہتے ہیں ہاں جی قانون منظور ہو گیا, قانون منظور ہو گیا جی. نہ گنتی ہوتی ہے نہ کچھ, بالکل تماشا ربڑ سٹیپ بن گئی ہے. اس ساری سازش کا جو میں نے شروع میں کہا کہ یہ سازش پاکستان کے خلاف تھی. لیکن جو نواز شریف کو نقصان ہوا وہ وزیر اعظم کی حیثیت نہیں رہی, پارٹی کے صدر بھی نہیں رہ سکتے, ملک سے باہر ہیں, قید میں بھی رہے, بیٹی کے ساتھ بھی قید میں رہے, اہلیہ کا بھی انتقال ہوا, والدہ کا بھی انتقال ہوا, سارے ساتھی ان کے جیلوں میں رہے. نواز شریف کو اس سے زیادہ کیا نقصان پہنچا سکتے؟ تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہاں پر بات ختم کر دینی چاہیے کہ نواز شریف کو آپ نے کے ساتھ یہ کر دیا, لیکن اصل مقصد نواز شریف کو ختم کرنا نہیں تھا. اصل سازش پاکستان کے خلاف تھی اور وہ سازش جاری ہے. اب ہمیں آپ ٹی وی پہ وہی دیکھیں, لوگ کہہ رہے ہیں پاکستان دنیا کا سستا ترین ملک ہے. مہنگائی کدھر ہے؟ سڑک پہ جائیں تو لوگ رو رہے ہیں, بد دعائیں دے رہے ہیں اس حکومت کو, گالیاں دے رہے ہیں. اور جو ہے یہ جو حکومت والے ہیں یہ اپنے حلقوں میں نہیں جا سکتے, عمران خان کی تصویر پوسٹر پہ نہیں لگا سکتے, انتخابی پوسٹر پہ. اور ہمیں آئی ایم ایف کے ایسے چنگل میں پھنسا دیا جس سے اب ہم نکل ہی نہیں سکتے. دنیا میں ہماری جتنی بے عزتی ہو چکی ہے عمران خان کی وجہ سے اور اس اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے, اب اس سے زیادہ اور کیا ہوگی. ہم فقیر مشہور ہو گئے ہیں, سعودیہ جاتے ہیں تو چاول میں خیرات میں چاول لے کے آ جاتے ہیں. دنیا کا کوئی ملک ہم پر اعتبار کرنے کو تیار نہیں. مودی ان کی کال نہیں اٹھاتا, بائیڈن کال نہیں کرتا. تو یہ اب ہم اس نہج پہ پہنچ گئے ہیں. 3 سال کی قلیل مدت میں ایک ہستہ بستہ ملک اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان, میڈیا, عدالتوں کے تعاون سے یہ ملک تباہ کر دیا. اب آگے کیا کرنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں مجھے کوئی علم نہیں ہے, لیکن اس سارے عرصے میں جو روشنی کی ایک رمق ہے, جو ایک کرن ہے, وہ یہ ہے کہ لوگوں کو احساس ہو گیا ہے کہ اس ملک کو تباہ کس نے کیا. سوشل میڈیا کے آنے سے بہت بڑا ریولوشن آ گیا ہے. یہ جو باتیں میں کر رہا ہوں, یہ جو کالم ہم لکھتے ہیں, جو ٹویٹ ہم کرتے ہیں, یہ اگر سرکاری میڈیا ہوتا تو کسی کی جو یہ باتیں آپ سن ہی نہیں سکتے تھے. اب لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں, لوگ ووٹ کو عزت دینے کی باتیں کر رہے ہیں, اور یہ باتیں گلی گلی ہو رہی ہیں. چھابڑی والا, رکشے والا, ٹانگے والا بھی یہی بات کر رہا ہے. اس سے یوں لگتا ہے کہ وہ دور تاریخ جو ہم پر مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ ایک سٹیج پر ختم ہو جائے گا, اور اس دور تاریخ کو مسلط کرنے والوں کے ساتھ اس ملک کے لوگ, یاد رکھیے گا, بہت برا کریں گے.